खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खौफ खुदाबंदी में अपनी जिंदगी गुजारिए। खुदावंद का जलाली हाथ, खुदावंद का पुरनूर चेहरा हमेशा आप पर बना रहे और आप खुदा के साए तले खौफ खुदाबंदी में जिंदगी गुजारने वाले हो। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आज का कलाम खुदा इम्पोर्टेंट और हमारे लिए लाजिमुल कौल है, लाजिम है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों आज का कलाम खुदा जो है ऐसा कलाम खुदा है जैसे गुज़श्ता हमारे जितने कलाम गुजर चुके, खुदावंद खुदा रूह कुदुस ने, रूह कुदैश ने जो हमारे से करवाया, वो आज कलाम खुदा एक बार फिर आपके सामने पेश लाया है। बोलने वाले हम ना हो बल्कि खुदा का रूह हो। खुदावंद को हम अपने आप सौंप देते हैं, खुदावंद को अपना जिस्म सौंपते हैं, अपनी जुबान सौंपते हैं, अपनी अकल सौंपते हैं और तमाम अपनी हिकमत जो है वो भी सौंप देते हैं, ताकि बोलने वाले फिर से हम ना हो बल्कि खुदा का रूह हो। दोस्तों, आज का कलाम खुदा बहुत ही खसूसी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। ऐसा कलाम खुदा दोस्तों आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन आज कुछ गहरे भेद और मुकाशफात और उम्मीद कलाम खुदावंद आपके सामने पेश करने को है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, आज का टॉपिक, आज का मजमून है मुकद्दसा माँ मरियम, जो कि काफ़ी दिनों से एक पाइपलाइन में था, चलने को था। खुदावंद काफ़ी अरसे से मुझसे ये करवाने को था, लेकिन आप देखते हैं गुज़श्ता दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। इंटरनेट का मसला आ गया, फिर आप देखते हैं कि बारिश का मसला आ गया, तो इन प्रॉब्लम्स में काफ़ी ये डिले हो गया, एक हफ्ता तकरीबन। लेकिन आज खुदावंद ने हमें ये तौफीक बख्शी, खुदावंद ने हमें ये शर्त बख्शा कि हम जिंदा खुदा का कलाम और अपने खुदावंद यीशु अल मसीहा की माँ की फजीलत को आपके सामने बयान कर सकें, उसकी माँ की इज्जत को आपके सामने बयान कर सकें। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा आज के कलाम खुदा के लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि और गहरे भेदों को हम खुदावंद के गहरे दिल की बातों को आपके सामने आश्कार कर सकें। तो दोस्तों, आज का कलाम खुदा मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, टॉपिक बहुत ही खसूसी, बहुत ही ज़बरदस्त, मुकद्दसा माँ मरियम। हमेशा की तरह बहुत ही आपके सामने, आपके साथ हिकमत भरा कलाम होगा और आप खुदावंद के अजीम भेदों को जानेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बढ़ते हुए आइए हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में आयत मुकद्दसा जो ली गई मरकजी आयात वो हैं क्या। हमेशा की तरह एक आयत मुकद्दसा, पहली आयत मुकद्दसा पुराना अहदनामा यानी तनाख में से, पहला फर्स्ट कैनन से, और दूसरी आयत मुकद्दसा दूसरे अहदनामा यानी कि नए अहदनामा से। दोस्तों, सेकंड कैनन और फर्स्ट कैनन दोनों में से हम देखेंगे। पहली हम देखेंगे पहले अहदनामा, पुराने अहदनामा भी जिसे कहा जाता है मुकद्दस यशायाह नबी की मुआरफत लिखी गई पाक मुकद्दस पाक कलाम। और दोस्तों, यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे, मेरे साथ गौर से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ मरकूम है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और नए अहदनामा में आप देखते हैं मुकद्दस तमोथियस की मुआरफत लिखी गई पाक मुकद्दस खुदा का पाक कलाम, और मेरे साथ आप देख सकते हैं पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब, पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत। पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत। दोस्तों, इस कलाम खुदाबंदी में कुछ यूं लिखा है, कुछ यूं मरकूम है इस इस्तबाक में, गौर से सुनिएगा। पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फरेब नहीं खाया बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद होने से निजात पाएगी बशर्त ये कि वो ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, दोनों आयत मुकद्दसा आपने देखी। पहली आयत मुकद्दसा में आपने देखी कि जो हमारा निजात दहिंदा पैदा होगा, जो हमारा निजात दहिंदा पैदा होगा, जो खुदावंद यीशु अल मसीहा पैदा होगा, यानी कि जो खुदा इस जमीन पर जिस्म लेकर आएगा, वो एक कुंवारी से पैदा होगा, वो एक कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल का मतलब है खुदावंद हमारे साथ। उसके बाद दूसरी आयत मुकद्दसा में आपने देखा दोस्तों कि कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है
کہ اگر عورت کی وجہ سے گناہ ہوا تو نجات بھی عورت کی ہی وجہ سے ہے، نجات بھی عورت کے ہی وسیلہ سے ہے۔ اگر حوا سے گناہ ہوا تو عورت ہی کی نسل سے نجات پیدا ہوگی۔ آپ پیدائش 3 باب میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر خداوند نے پہلے ہی پروفیسی کر دی 3 باب کے اندر کہ جو عورت سے یا عورت کی نسل سے پیدا ہوگا، عورت اور عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ شیطان ابلیس کے سر کو کچھ لے گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، جس وقت یہ گناہ ہوا خداوند جب انہیں سزائیں دے رہا تھا تو وہیں پر خداوند نے ہمارا نجات کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سبھی جانتے ہیں، جو کرائسٹ فالوورز ہیں، جو یسوع مسیح کی طرز زندگی پر چلتے ہیں، یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں، وہ سبھی جانتے ہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو دوستو اس ٹاپک میں آگے بڑھتے ہوئے پہلا لفظ جو یہاں پر گنا جاتا ہے اس ٹاپک کے اندر ہی مقدسہ ماں مریم، کہ میں انہیں ماں کیوں کہہ رہا ہوں، اس ٹاپک کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ کنفیوژن کلیئر کرتا جاؤں کہ میں انہیں ماں کیوں کہہ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، روحانیت میں اور اگر ہمارے آباء و اجداد کو دیکھا جائے، روحانیت میں بھی اور جسمانیت میں بھی، جیسے ہم باپ داؤد کو باپ اپنا کہتے ہیں، جیسے ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں، جیسے اسحاق کو اپنا باپ کہتے ہیں، جیسے یعقوب اسرائیل کو اپنا باپ کہتے ہیں، ایسے ہی عورتوں میں جو مقدسین تھی انہیں ہم اپنی ماں کہتے ہیں۔ جیسے اماں ہوا کو ہم اکثر اماں ہوا کہتے ہیں، ماں ہوا کہتے ہیں، اماں آستر ہیں، ماں آستر ہیں، اس کے بعد اماں ربکا ہیں، ماں ربکا ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خداوند کی جتنی بھی مقدسین ہیں، مقدسہ نایومی ہیں، وہ بھی ہماری ماں ہیں۔ اس کے بعد آپ راہب کو دیکھتے ہیں، وہ یسوع المسیح کے شجرے میں، یسوع المسیح کے فیملی ٹری کے اندر، یسوع المسیح کی دادیوں پردادیوں کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں مقدسہ روت کو کیسے وہ غیر قوم سے آئی اور اس نے کہا تیرا خداوند میرا خداوند۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، میں اگر مقدسہ ماں مریم کو ماں کہہ رہا ہوں تو اس سلسلے سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد مقدسین جو ہمارے باپ دادا ہیں، جن کی نسل سے ہم چلتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے سب مائیں اور باپ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کسی کو زمین پر اپنا باپ نہ بنانا، وہ روحانی بات ہو رہی ہے۔ کسی کو پیشوا نہ بنانا، پیشوا ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، ربی ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، خدا ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، اور باپ بھی تیرا ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے۔ لیکن میں جو ہماری لڑی چلتی آ رہی ہے، جو شجر چلتا آ رہا ہے، جس کی نسل سے ہم چلتے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ کے باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، ماں کی ماں، ماں کی ماں، میں اس ایک اینگل سے بات کر رہا ہوں کہ ویسے ہی جتنے مقدسین ہمارے ماں باپ کی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں، مقدسہ ماں مریم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ نہ کہ دوسری طرف میں اسلام مریم پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اسلام مریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسلام مریم، آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ماں بھی اسے اسی زمرے میں کہا جاتا ہے۔ دوستو اس طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے میں یہ ماں کا کانسیپٹ کلیئر کرتا چلا جاؤں۔ اس کے بعد دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی جو ماں تھی، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتگان جو ہے وہ آ کر انہیں سلام کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیسی مقدس ہوں گی، وہ کیسی پاک ہستی ہوں گی۔ آپ ہمارے غیر اقوام کے بھائیوں کو دیکھیے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھیے، وہ کہتے کیا ہیں؟ عفیفہ مریم، صدیقہ مریم، پاکیزہ مریم، مقدسہ مریم۔ کتنے خوبصورت الفاظوں سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ ایسی مقدسہ عورتیں ہیں یہ جو خداوند یسوع المسیح کی منادی کرتی چلی گئی۔ یہ ایسی پاک عورت تھی جس کے بارے میں بائبل مقدس خود فرماتی ہے کہ یہ خداوند کی شریعت پر چلتے تھے، یہ زندہ خدا کو ماننے والے لوگ تھے۔ یہ ایسی پاک ہستی تھی جس کو خدا نے چنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ دوستو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ فرشتے کو خدا کہہ رہے کہ جا کے اس کو سلام کرو۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی باتوں میں سے یہ ایک بڑی بات ہے کہ جبرائیل فرشتہ آ کر مقدسہ ماں مریم کو سلام کر رہا ہے۔ آپ نے یہ جملہ بائبل میں کسی کے لیے نہیں سنا ہوگا،
गो के बहुत बड़े बड़े लक़ब है बाइबल के अंदर, लेकिन याद रखिएगा उन अलकाब के अंदर, उन लक़बों के अंदर एक ये लक़ब शुमार होता है कि मुक़द्दसा मां मरियम को फरिश्ते ने आके सलाम किया। बाय द वे वो मैसेज दिया किसने? किसने दिया वो मैसेज? वो खुदा ने दिया मैसेज जब्राइल फरिश्ते को कि जा जाकर उसे सलाम कर। आप समझ रहे कि खुदा की नजर में उनकी कितनी इज्जत थी, खुदा की नजर में उनकी कितनी शोहरत थी, खुदा की नजर में वो कितनी पाकीज़ा थी कि वो अपने मैसेंजर को, अपने पैगाम रसाई करने वाले को कह रहे हैं कि जाओ जाके उसे कहो कि ऐ मुक़द्दसा मरियम तुझे सलाम। उन्हें सलाम पेश किया गया, खुदा ने अपने मैसेंजर को भेजा के जाओ जाके उसे सलाम करो। आप बिलीव करते हैं? ये कितनी खूबसूरत बात है। ये जितने बाइबल स्टूडेंट्स हैं, क्या वो समझते हैं इस बात को? इस बात का मतलब क्या है? क्या हमारी माँ ऐसी हैं, हमारी बहनें ऐसी हैं, हमारी बेटियां ऐसी हैं, हमारी बीवियां ऐसी हैं? अगर शादीशुदा हो तो आपकी सालियां ऐसी हैं, अगर नहीं शादीशुदा तो आपकी फियांसे ऐसी हैं, आपकी मंगेतरे ऐसी हैं। दोस्तों सोचिएगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दसा मां मरियम को, मुकद्दसा मरियम को कितना बड़ा रुतबा दिया गया है, कितना बड़ा रुतबा दिया गया है। आपको पता है औरतों की गवाहियों को पहले नाचीज समझा जाता था। खुदा ने जब बाप आदम और अम्मा हवा को बनाया तो इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, इन दोनों को सेम बरकत दी। निजात का काम इन दोनों पर है, ये दोनों ही निजात ले सकते हैं, दोनों यीशु पर ईमान लाते हैं, दोनों खुदा के पैदा किए हुए, दोनों के ऊपर इरशाद आज़म और इरशाद फर्ज दोनों के ऊपर है। दोनों ही कहते हैं कि मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत और अकल से खुदा को प्यार करती हूँ, खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। ये हुक्म फर्ज दोनों पर है। और इरशाद आज़म जो है, यानी ये ग्रेट कमांडमेंट जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और हुक्म फर्ज सॉरी दूसरा है कि सबको में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। ये भी दोनों ही कर सकते हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा ये मर्द को कहा गया, या ये किसी पादरी को कहा गया, या किसी फादर को कहा गया, या किसी पासवान को कहा गया, या फिर किसी एवेंजलिस्ट को कहा गया। ये सारे मर्द की हिस्ट्री के लिए नहीं है, ये खुदा ने औरतों को भी चुना है। आप बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पुराने अहदनामा में देखिए, मुकद्दस मूसा की जो बहन थी वो नबिया थी मरियम। नए अहदनामा में देखिए फिलिप्पस की 4 बेटियां जो थी वो नबूवत भी करती थी। और गैर जुबान के टॉपिक में हमने जाना कि नबूवत लफ्ज का मतलब क्या है। एक तो पेशन कोई प्रोफेसिस करना, दूसरा खुदा का कलाम पेश करना। ये छोटी मिसालें दी है मैंने आपको। हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद थे वो औरतों की गवाही को नाचीज समझते थे। आप जानते हैं खुदा ने औरतों को एक बड़ा रुतबा दिया। आप हमारे YouTube चैनल यहोवा यरी पर जा सकते हैं, वहां पे देखते हैं खुदाए रुल कुदुस और औरतें। टॉपिक सुनिएगा, खुदाए रुल कुदुस और औरतें। जब आप सुनेंगे कि खुदा का रूह कैसे हमारी बहन बेटियों औरतों के अंदर काम करता था, आज की बात नहीं कर रहा, आज भी करता है, लेकिन मैं पिछली बात कर रहा हूं। तो उस टॉपिक को आप सुनेंगे, आपको आज की और उस वक्त की दोनों के अंदर डिफरेंस नजर आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, कलामे खुदा में वो टॉपिक आपके सामने पड़ा होगा, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। लेकिन मैं जो बात करने को हूं वो बात ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने औरतों को बहुत उबारा, खुदा ने औरतों की गवाही को बहुत उबारा, क्योंकि हमारे ही बाओ अजदाद ने इसको नीचे कर दिया था। इनकी गवाही को नाचीज समझना शुरू हो गए थे। सबसे पहली गवाही आप देखते हैं यीशु मसीह की इंजील की मुनादी किन्होंने की? इंजील की मुनादी किसने की? आप देखते हैं सबसे पहले इंजील की मुनादी उन्हीं की शागिर्दा मरियम मगदलीनी ने की। जब देखा कब्र खाली है तो शागिर्दों को जाकर बताया कि वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा। यही गवाही आज जिंदगी भर चलती आ रही है। 2000 साल से ज्यादा हो गए, या गालिबन 2000 साल होने को हैं, ये गवाही आज तक चल रही है। और सबसे पहले कायनात के अंदर एक औरत ने गवाही दी ताकि उन औरतों की गवाही को भी सच्चा माना जाए। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं कि खुदावंद के सूरमा जो है, मुकद्दसीन, अंबिया, मुरसलीन, जितने भी आप देखते हैं नबी पैगंबर गुजरे पीछे पुराने अहदनामा में, वो सारे पूछते थे जो तेरा बेटा आने को है, जो तू जिस्म लेने को आने को है, जिसका रिश्ता तुझसे है, जो तुझ में से निकल के हमारे सामने आएगा, उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। निजात उसी के अंदर है जो जिस्म लेकर आएगा।
اس کا نام تو بتا دے، ارے اس کا نام تو بتا دے۔ خدا کے ساتھ ایسا دوستانہ تعلق ان مقدسین کا تھا۔ تو یاد رکھے گا دوستو، کسی نبی کو وہ کہتا تھا وہ عجیب ہوگا، کسی کو کہتا تھا وہ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، کسی نبی کو وہ کہتا تھا وہ آفتاب صداقت ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا وہ شیلوک ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا وہ رب الافواج ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا وہ چٹان ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا وہ رب العالمین ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا وہ حی القیوم ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا صاحب اختیار ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا نایا یعنی نجات دینے والا ہوگا، کسی نبی کو کہتا تھا کچھ اور کسی نبی کو کچھ۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ گہرا بھید، مکاشفات، دل کا ایک کلام خدا نے ایک عورت مقدسہ مریم کے اوپر کھولا اور اسے کہا ایک کنواری پیدا ہوگی، ایک کنواری سے پیدا ہوگا، ایک بیٹا تولد ہوگا اور تو اس کا نام ایمانویل رکھنا۔ کسی کو کہتا ہے اس کا نام ایمانویل ہوگا، لیکن جب مقدسہ مریم کی باری آئی تو اس کے اوپر وہ نام ریویل ہوا جس نام سے نجات ہے، یسوع نام ریویل ہوا، اور یسوع نام ہی سے آپ اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر عرش معلیٰ پر چلے جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ نام ایک عورت کے اوپر ریویل ہوا۔ خدا نے اپنا مکاشفہ، یہ گہرا بھید، یہ امید کلام، اپنے دل کا کلام ایک عورت پر کھولا، ایک عورت پر واضح کیا اور اسے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کتنا خوبصورت نام ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے یسوع نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ عورت پر ریویل ہوا، اور عورت کون ہے؟ ایسی مقدسہ، ایسی عفیفہ، ایسی صدیقہ، ایسی پاکیزہ عورت جس کو فرشتے سلام کرتے ہیں، اور خداوند نے اس پر نام ریویل کر دیا۔ کاش کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری منگیتریں ایسی ہو جائیں۔ باتیں بڑی بڑی کریں گے، زندگی تو گزار کے دکھائیے اس طرح۔ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ زندہ خدا کے آگے جھکیے، زندہ خدا کی ورشپ کیجئے، زندہ خدا کے حکموں کو مانیے، زندہ خدا کے فضل کے نیچے رہیے، زندہ خدا کی شریعت پر چلیے۔ خدا آپ کے اندر سے انوائنٹنگ پیدا کرے گا، آپ کے اندر سے مسح پیدا کرے گا، آپ کے اندر سے نبی پیدا کرے گا، آپ کے اندر سے رسول پیدا کرے گا، آپ کے اندر سے نبیاء، انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، آپ کے اندر سے مبشر پیدا کرے گا، آپ کے اندر سے تمام ایسے بڑے سورما پیدا کرے گا جو شیطان کو اپنے پاؤں تلے کچل دیں گے۔ لیکن دوستو بنیے تو صحیح مقدسہ ماں مریم کی طرح۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، کچھ لوگ ہیں جو انہیں بڑا ہی بے عزت کرتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ، خدا کے نبیوں کے ساتھ ساتھ، خدا کے رسولوں کے ساتھ ساتھ اس پاک ہستی کو بھی نہیں چھوڑا۔ مثال کے طور پہ مقدس داؤد نبی کے بارے میں ایک خادم تھے، آن ایئر، آن لائن وہ کہہ رہے ہیں فیس بک پہ کہ داؤد جو ہے جو ہجڑوں کی طرح ناچا تھا۔ مثال دیکھیے اس عجیب انسان کی کہ داؤد جو ہجڑوں کی طرح ناچا تھا۔ ایسے 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 جاہل لوگ پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو یہ پادری کہتے ہیں، بولنے کی تمیز تک نہیں ہے انہیں۔ تیری حیثیت ہے کہ تو خدا کے سورماؤں کے بارے میں ایسے بات کرے؟ اور کچھ نہیں، جس کو ٹکے گا کوئی پادری نہیں ہوتا، وہ آگے کہہ دیتا ہے یعقوب دھوکے باز، یعقوب دھوکے باز۔ ان کی حیثیت، ان کی اوقات ہے کہ ان کے بارے میں اس طرح بات کریں۔ ایک پادری کو ہم لوگ سن رہے تھے، وہ کہہ رہے یونا کو دیکھو، یہ خدا سے ایسے ناراض ہو رہا ہے جیسے انہیں بڑے چنگے کام کیتے تھے، بھیجا ادھر چلا ادھر گیا۔ ارے ہماری زبان کانپتی نہیں اس طرح بولتے ہوئے، شرم نام کی چیز نہیں۔ شیاطین کی نسلوں کی یہ پہچان ہے، یہ شیاطین کی نسلوں کی پہچان ہے۔ مخالف مسیح اور بھیڑ کی شکل میں جو بھیڑیے ہیں اور جھوٹے نبی اور استاد، کوئی غیر قوم سے نہیں آئیں گے بھائی، ہماری ہی نسل میں سے آئیں گے، ہماری ہی قوم سے آئیں گے جو اس کو پڑھتے ہیں، جو یسوع یسوع کرتے ہیں۔ متی 7 باب میں ان کا حال بھی لکھا ہے کہ ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا، ہم نے تیرے نام کی منادی کی، ہم نے شاگرد بنائے، ہم نے چرچ بنایا، ہم نے روکڑا کھایا، ہم نے چندے کھائے، تو ہمیں کیوں دوزخ میں ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے بدبختوں میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ کیا غیر قومیں ہیں یہ ہماری ہی قومیں ہیں جو بڑے بڑے معجزات دکھاتی ہیں، بڑی بڑی نبوتیں کرتی ہیں، بڑے بڑے مردے زندے کرتے ہیں۔ یہ سب انہی کی بات ہو رہی ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہدیے کی بات میں نے کیوں کی؟ آپ سمجھدار ہیں۔ اب دوستو جب آپ دیکھتے ہیں اس کلام خداوندی میں کہ کیسے خدا نے پہلے ہی ریویل کر دیا تھا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی، ایک کماری حاملہ ہوگی۔ دوستو آپ جانتے ہیں اس عورت کو کتنی اذیت اٹھانی پڑی ہوگی اس بارے میں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یسوع مسیح کا باپ کون ہے، یہ کیسے پیدا ہوا، آج بھی کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہی ایک سکھ فیملی تھی، آپ جانتے ہیں فیس بک پہ بہت چرچا ہوا تھا اس بات کا۔ نوید ملک صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑے خوبصورتی سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ توبہ کر تاکہ خدا کی بادشاہی میں آئے۔ اس نے یہ کہا، سکھ نے، ایک سکھ بچہ تھا، لڑکا تھا، اس نے مسیحیت کو قبول کیا، اور دوسری سکھ پارٹی جو دوسری طرف ہے وہ کہہ رہی ہو تو کنو مان لے، تو کنج کرسچن ہو گیا، تو کنج کرسچن ہو گیا، تو انہوں نے جاتے ہی مرے جنہوں ہے نہیں پتا میرا ابا کون ہے۔ مقدسہ ماں مریم کے بارے میں اتنی بےہودہ باتیں کی انہوں نے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت بھی یہ کام ہوا ہوگا؟ اس وقت اس سے زیادہ زور و شوروں پہ یہ کام ہوا ہوگا۔ خدا نے اوپر سے کیوں کہا اے یوسف اپنی بیوی کے پاس جا، منگیتر سے خدا نے کہا کہ یہ تیری بیوی ہے آج سے، ورنہ اس کو لوگ سنسار کر دیں گے، اس میں زنا کا فتویٰ لگا کے اسے سنسار کر دیں گے۔ یہ بھول جائیں گے کہ ایک پروفیسی، ایک نبوت ہوئی ہے کہ کماری سے پیدا ہوگا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا اس وقت بھی انہیں بڑی ذلت جھیلنی پڑی۔ جتنے خدا کے لوگ ہیں، جتنے خدا کے سورما ہیں، سبھی کو ذلت جھیلنی پڑی، سبھی کو مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ کیا دانیل نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ کیا علیشا نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ کیا ایلیا نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ کیا پطرس نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ کیا پولس نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ کیا یوحنا نے مصیبتیں نہیں اٹھائی؟ ایسا کون سا نبی اور رسول ہے جس نے مصیبتیں نہ اٹھائی ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان ابلیس خداوند یسوع مسیح کی ماں کو چھوڑ دے؟ دوستو یاد رکھیے گا یہ خدا کے بڑے مقدسین تھے جن کے بارے میں بہت ہی الٹی سیدھی باتیں کی گئی۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے سنیے گا، آج کے دور میں انہیں کیسے ذلیل اور بے عزت کیا جا رہا ہے۔ میں اس ڈینومینیشن کا نام نہیں لوں گا، آپ سبھی جانتے ہیں اس ڈینومینیشن کے بارے میں ان کی کریکٹرسٹکس بتاؤں گا، آپ کو ان کی خصوصیات بتاؤں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے یہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو سنیے گا غور سے، کلام خدا میں کچھ یوں مرکوم ہے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اسلام مریم کی، اسلام مریم کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعا کرنے کے لیے خدا نے کہا؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے خود مقدسہ ماں مریم کے بیٹے یسوع نے کہا؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے خود مقدسہ ماں مریم نے کہا؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے پرانے عہد نامہ میں کوئی پیشن گوئی تھی؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے کسی نبی نے کہا؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے کسی فرشتہ نے کہا؟ کیا یہ دعا کرنے کے لیے یسوع مسیح کے حواریوں نے کہا؟ یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا؟ ان میں سے کسی نے کچھ کہا کہ آپ اس طرح کی دعا کرو یا اس طرح کی دعا اس میں لکھی ہوئی ہے؟ کیوں سادہ لوگوں کو آپ پریشان کرتے ہیں؟ کیوں سادہ لوگوں کو آپ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہیں؟ اور یہ لوگ بھی اتنے سادہ ہیں، ایک نمبر کے جاہل، اس کو تو پڑھنا نہیں، خدا کو تو پڑھنا نہیں، اوپر سے بولتے اتنے ایکسپیرینس، اتنے بڑے استاد، اتنی بڑی تعلیم، تم کیا ہو؟ بھائی ہم کیا ہیں؟ تو پھر آؤ ہمیں غلط ثابت کرو، ہم یہ ہے یہ اس سے آپ کو کلام سناتے، کوئی اپنی جیب سے نکال کے نہیں سناتے۔ بائبل مقدس کو مانیے، یہی خدا ہے، یہی نجات دے گی آپ کو، بدلہ کوئی نہیں دے گا۔ چاہے وہ بھی جتنی بھی بڑی ڈینومینیشن ہے، بڑی بڑی ڈینومینیشنز میں جاتے ہیں، بھائی ان کے اتنے بندے، یہ نہیں یاد کہ جب نوح کو خدا نے بچایا اور دنیا کو مارا، کوانٹٹی یاد نہیں ہے، کوالٹی یاد نہیں ہے۔ جب لوط کے زمانہ میں کتنوں کو بچایا اور کتنوں کو مارا، کوانٹٹی یاد نہیں ہے، کوالٹی یاد نہیں ہے۔ سمجھئے گا، ذرا دماغ لڑائیے۔ خدا کوانٹٹی کا خدا نہیں، خدا تعداد نہیں دیکھتا، خدا تو کہتا ہے جا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، جا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، جا 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، میں ان میں حاضر ہوں۔ ہاللیلویہ! دوستو یاد رکھیے گا، خداوند خدا کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل مجھ سے کتنا ملاپ میں رہتا ہے۔
وہ تو اکیلے کو کہتا ہے تو کار پوٹری میں جا، تو میں وہاں پر بھی تیری سنوں گا، میں وہاں پر بھی تجھ سے بات کروں گا۔ دوستو یاد رکھیے گا، یسایہ 57 چیپٹر میں جب آپ پڑھتے ہیں، 58 چیپٹر میں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک بندے کے روزہ رکھنے پر اس نے کہا کہ کیا یہ وہ روزہ نہیں جو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہے ان کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ کہے گا میں یہاں ہوں۔ کیا یہ ایک بندے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی؟ خدا ایک ہی کو چنتا ہے، یاد رکھیے گا۔ موسیٰ بھی ہے، یرمیہ بھی ہے، ایزیکیل بھی ہے، دانیل بھی ہے اور مریم بھی ہے۔ اپنے دور میں یہ سب ایک ایک ہی تھے۔ دوستو یاد رکھیے گا، خدا ہر اس ایک فرد کا ہے جو روح اور سچائی سے، جو زندہ دلی سے کرنیلیس کی طرح اسے پکارتا اور اسے بلاتا ہے۔ غیر قوم کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یاد رکھیے گا، ہم دوبارہ اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ سلام مریم پور فضل خداوند تیرے ساتھ تو عورتوں میں مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اے خدا کی ماں ہم گناہگاروں کو واسطے دعا کر، اب ہماری موت کے وقت آمین۔ یہ دعا کس نے کہا کہ پڑھو؟ کس نے کہا یہ پڑھو؟ کیا خدا نے کہا؟ کیا پرانا عہد نامہ میں کوئی پیشن گوئی ہوئی ہے؟ کیا یسوع مسیح خود جو مقدسہ ماں مریم کا بیٹا تھا اس نے کہا؟ یا خود مقدسہ ماں مریم نے کہا کہ بھائی آپ میری یہ دعا کیا کرو؟ کسی فرشتے نے آ کے میسج دیا؟ نبیوں میں سے کسی نے کہا؟ یا ابتدائی کلیسیا جو یسوع مسیح کی منادی کرتی تھی انہوں نے کہا؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کس نے کہا یہ دعا کرنے کو؟ کس نے کہہ دیا آپ کو یہ کرنے کو؟ کیوں خدا کے کلام میں بڑھاتے اور گھٹاتے ہو؟ کیوں خدا کے کلام میں بڑھاتے اور گھٹاتے ہو؟ کیا آپ نے استثنا کی کتاب اس کا 4 باب 1 سے 2 آیت پڑھی جہاں پہ لکھا ہے نہ خدا کے کلام میں کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا؟ پھر استثنائی کی کتاب اس کا 12واں باب 32 آیت نہیں پڑھی آپ نے جہاں پہ لکھا ہے نہ کچھ بڑھانا نہ کچھ گھٹانا؟ پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال آپ مکاشفہ 22واں باب اس کے 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہے جو اس کلام خدا میں ایک نقطہ بڑھائے گا، جو بڑھائے گا بائبل کی سب لعنت یافتیں اس پر نازل ہوگی، اور جو ایک نقطہ گھٹا دے گا یعنی شجر حیات جنت الفردوس سے اس کا نام نکال دیا جائے گا۔ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ ایک نقطہ نہ بڑھانا اور نہ گھٹانا؟ پھر آپ نے یہ اتنا بڑا پیسج کہاں سے اٹھا کے لے آئے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، اور یہ کون کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، بہتیرے ان میں رومن کیتھولکس ہیں زیادہ تر، اور ان میں کچھ پروٹیسٹنٹس بھی ہیں، پینٹیکوسٹلز بھی ہیں جو اس سے ملتی جلتی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ کیا کرتے ہیں، یہ خدا کا کلام کہتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ کیا تمہیں میں نے حکم دیا؟ کیا تمہیں خدا نے حکم دیا؟ کیا تمہیں بائبل نے حکم دیا؟ اب دعا کرنی کون سی چاہیے بھائی؟ کوئی تو دعا کرنی ہے۔ آپ لوکا 11ویں باب میں دیکھتے ہیں، متی میں دیکھتے ہیں، مرکز میں دیکھتے ہیں، یوحنا میں دیکھتے ہیں، آپ نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں خداوند کے لوگوں نے دعا کی اور انہوں نے سیکھی بھی۔ میں آپ کے سامنے لوکا 11 باب اس کی ایک آیت پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب وہ کر چکا تو اس کے شاگردوں نے ان میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے خداوند جیسا یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا ہے تو بھی ہمیں سکھا۔ اب یہاں پہ یسوع مسیح کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یسوع مسیح کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یسوع مسیح کے شاگرد کہہ رہے تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اپنے کان کھول کے، بائبل میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے، بائبل میں لکھا ہے جو عقل رکھتا ہو وہ سمجھ لے، بائبل میں لکھا ہے جو آنکھیں رکھتا ہو وہ دیکھ لے۔ اب دیکھ بھی لو، سن بھی لو اور عقل بھی کھول لو۔ کیا شاگرد کہہ رہے ہیں؟ اے یسوع مسیح، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ وہ خود بول رہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو سکھائی کون سی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان اور زمین پر پوری ہوتی ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں اس دعا کو، خداوند نے یہ جو دعا سکھائی آپ سبھی جانتے ہیں، ہم آج تک پڑھتے آ رہے ہیں اس کو۔ کیا اس میں سلام مریم
کا کوئی ذکر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام مریم کو بھی اٹیچ کرو تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں. آپ کس کے شاگرد ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ بھائی جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ دعا کریں گے جو یسوع نے انہیں سکھائی. جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ دعا کریں گے جو یسوع نے انہیں سکھائی. اب یہ جس کے شاگرد ہیں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کس کو سکھائی. بائبل میں لکھا ہے نہ ایک نقطہ بڑھانا نہ گھٹانا. مقدسہ ماں مریم کی کوئی غلطی نہیں. مقدسہ ماں مریم کی کوئی غلطی نہیں. انہیں بے عزت کرنا چھوڑ دو. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے خدا کے کلام میں بڑھایا اور گھٹایا اور ہمیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, ہمیں جذباتی بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ ماں کو نہیں مانتے, آپ ماں کو یہ کرتے ہیں, آپ کی تو ماں ہی نہیں ہے, آپ ماں کی عزت نہیں کرتے, آپ کی ماں ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کہاں سے پیدا ہو گئے پھر بھائی؟ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں سے. اگر آپ یسوع کے شاگرد ہیں تو یسوع مسیح کی کہی ہوئی دعا کو لائٹ کو تھوڑا, اگر آپ یسوع کے شاگرد ہیں تو یسوع مسیح کی کہی ہوئی دعا کو آپ پڑھیں گے. اور اگر آپ اس کے شاگرد ہیں جو ایک نقطہ پڑھاتا اور گھٹاتا یعنی شیاطین ہے, تو آپ ایک نقطہ پڑھائیں گے, گھٹائیں گے اور بہت ساری دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گے جن میں ہماری خداوند یسوع مسیح کی ماں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے. سمجھ رہے نا یہ کس کی جو نقطہ بڑھاتا اور گھٹاتا ہے وہ کون ہے؟ انہی کے شاگرد, انہی کے بیٹے ہیں آپ. اور آگے آپ دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر کیسے مقدسہ ماں مریم کی بے عزتی کی گئی. کیا انہوں نے کبھی کہا کہ مجھے بھی ساتھ میں رکھ کے دعا کرو؟ نہیں دوستو, یہ ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. میرے ایسے بہت سے فرینڈز, ایسے رشتہ دار ہیں جو اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دوستو, جذباتی فیکٹر کو سائڈ پہ رکھیں. آپ سے زیادہ مقدسہ ماں مریم کو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو کئی بار پڑھا ہے. اس کے اندر ہم نے کئی بار ان کو محسوس کیا ہے, ان کے درد کو محسوس کیا ہے, ان کی تکلیفوں کو محسوس کیا ہے. انہوں نے جو ہمارے لیے سہا, آپ کے لیے سہا, ہم نے محسوس کیا ہے. آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ صرف بے عزت کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا فرسٹ پوائنٹ اس دعا کے اندر آتا ہے تجھ پر فضل. کیا لکھا ہے؟ تجھ پر فضل. اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں لوکا 1 باب کے اندر تو وہاں پر تو یہ لفظ لکھا ہی نہیں, وہاں پر 2 بار کچھ لفظ آیا ہے. کتنی بار؟ 2 بار. 2 بار کیوں آیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں بائبل مقدس میں 2 یا 3 کی گواہی کیا ہے؟ پکی مانی جاتی ہے. اب سنیے گا 2 بار کہاں آیا, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26 سے 30ویں آیت غور سے سنیے گا. یہاں لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل میں ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ اس کے پاس اندر آ کر کہا, فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا, جس پر فضل ہوا, جس پر فضل ہوا, جس پر فضل ہوا. ناٹ پر فضل, پر فضل نہیں. کیا؟ جس پر, یعنی مجھ پر. میں پر فضل نہیں, میں نہیں فضل سے بھرا ہوا بھائی, مجھ پر فضل ہوا. سمجھ رہے؟ اسلام مریم آگے لکھا ہے اور سے سنیے گا, کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا, سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا, خداوند تیرے ساتھ ہے. اور آگے لکھا ہے 29ویں آیت میں, اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا. خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا. سمجھ رہے آپ؟ ناٹ پر فضل. بائبل مقدس میں لکھا ہے تجھ پر فضل ہوا. دیجئے گا ذرا بائبل مقدس میں لکھا ہے تجھ پر فضل ہوا, یہ نہیں لکھا اسلام مریم پر فضل. اب یہ لکھا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رومن کیتھولک بائبل ہے لیٹن لینگویج کے اندر. یہ لاطینی زبان کا ترجمہ ہے. میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں جہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی کور اس کے اوپر ایکچولی کور چڑھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ دیکھیے لکھا ہے پاکستان کیتھولک اسقاف کی ہدایت و اجازت سے اصلی متن کے مطابق مندرجہ ترجمہ. یہ دیکھتے ہیں, یہ پاکستان کیتھولک کی طرف سے یہ کیتھولک بائبل ہے دوستو. اس کا پیچھا میں بیک کور آپ کو دکھا دوں, آپ سمجھ جائیں گے. بہت تیرے ہمارے بہن بھائی, میں آپ کو ان کا بیک کور دکھا دوں. یہ ہے بیک کور, صحیح دکھ رہا ہے؟ کافی رومن کیتھولک گھروں کے اندر یہ بائبل ہے براؤن کلر کی جس کے اوپر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کیا لکھا ہے.
اب یہاں پر دوستو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، غور طلب فرمائیے گا، 30ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 28ویں آیت سے پڑھتا ہوں جہاں پر پہلا لفظ آتا ہے. سوری، جیسے ہم نے یہاں پر 26ویں آیت سے پڑھا، 26ویں آیت سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کلیئر ہو جائے. یہ لاطینی زبان کا ترجمہ ہے. اس خدا کے کلام میں اور اس خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر ایسی کتابیں شامل کی گئی ہیں جن کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شامل نہیں کی ہونی چاہیے. اور یہ لفظوں کا ہیر پھیر بھی دیکھیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ ایک نقطہ بڑھانا نہ گھٹانا، لیکن یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا گیا ہے اور کیا کیا گھٹایا گیا ہے، آپ خود ہی سمجھدار ہیں. 26ویں آیت میں پڑھتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے اور 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیائی ہوئی تھی. اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل. یہاں پر یونانی زبان کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر لکھا ہے تجھ پر فضل، تجھ پر فضل، اور یہاں پر لکھا ہے سلام اے پرفضل. لیکن آگے دیکھیے گا جو دوسری گواہی ہے اس میں کیا لکھا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے. اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے. یہاں پر آ کے کنفیوژن کلیئر ہو جاتی ہے. خدا کے نزدیک کیا پایا؟ فضل پایا، پر فضل نہیں، فضل سے بھرا ہوا نہیں. خدا کے نزدیک آپ نے کیا پایا؟ فضل پایا. خدا کے نزدیک آپ نے کیا پایا؟ فضل پایا. اور فضل کیا پایا میں آپ کو اور آسانی سے پیش کر دیتا ہوں. جو پروٹیسٹنٹ بائبل نہیں، جو یونانی زبان کا ترجمہ ہے اس کے اندر جو آپ کے گھروں میں ہے وہاں پر لکھا ہے، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا. یعنی خدا کی طرف سے فضل پایا اور تجھ پر فضل ہوا، دونوں ایک ہی مطلب ہے. پر فضل نہیں، پر فضل نہیں. پر فضل کون ہے؟ پر فضل ہے کون؟ آپ زبور گاتے ہیں، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. وہ رب کو کہہ رہا ہے یا کہہ رہا فضل نال اے مریم بخش گناہ سب میرے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا حق ہے، وہ رب معاف کر سکتا ہے گناہ. زبور میں بھی لکھا ہے فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے. پھر کئی ایسے ہیں جو دماغ خراب کرتے ہیں ایک دوسرے کا اور وہ کہتے ہیں بھائی انسان بھی تو معاف کر سکتا ہے، بائبل میں لکھا ہے اور بھائی وہ معاف کر سکتا ہے جیسے آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ میرے گناہ کی معافی دے دیں، میں آپ کے گناہ کی معافی دے دوں. آپ دنیا بھر میں پتہ نہیں کیا گناہ کرتے ہیں، آپ مجھ سے آ کے کہیں جیسے بڑے پاسبانوں کی طرح کنفیشن کرتے ہیں کہ آپ میرے گناہ معاف کریں. ہم گناہ معاف نہیں کر سکتے بھائی، ہم تو خود گنہگار ہیں. کیا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ مقدسوں نے پترس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تو جس کے گناہ تھام دے گا، باندھ دے گا زمین پر، وہ بن جائیں گے. کیا آپ پترس ہے؟ کیا آپ کی پاکیزگی پترس کی طرح ہے؟ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا پترس کی طرح روحانی ہیں؟ پترس کی طرح خدا کے حکموں کو مانتے ہیں؟ پترس کی طرح خدا کی انجیل کی منادی کرتے ہیں؟ کیا پترس ہے؟ تو پہلے پترس بنیے، پترس کی طرح قربانی دیجئے، پترس کی طرح منادی کیجئے، پترس کی طرح خدا کے محبوب بنیے، پھر جا کے یہ گناہ معاف کیجئے. ورنہ چپ رہیے، ورنہ چپ رہیے. زبور میں پھر سے کہوں گا، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، کیونکہ وہ ذات فضل سے بھری ہوئی ہے اور ہم انسانوں پر وہ فضل کرتا ہے. مقدسہ مریم پر فضل ہوا، وہ پر فضل نہیں، پر فضل ذات اوپر بیٹھی ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی مقدسہ ماں مریم کی بے عزتی کر دی. انہوں نے کہا یہ کہو میرے بارے میں، نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ لکھو میرے بارے میں، نہیں کہا. لکھ بھی دیا، بول بھی دیا. بھیڑوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے، خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سلام مریم پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تم مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں. یہاں لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ خدا کی ماں. یہ ہائی کیلرجی کے جو رومن کیتھولکس ہیں ان کو پتا ہے، ہائی کیلرجی کے جو پریسٹ ہیں ان کو پتا ہے وہ خدا کی ماں کس کی ماں کہہ رہے ہیں. وہ یسوع مسیح کی ماں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ خدا کی ماں کس کی ماں کہہ رہے ہیں؟
یہاں ہمارے گھر میں عبادت ہوئی تھی, روزری چل رہی تھی, پروٹیسٹنٹس بھی تھے, پادری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے, فادر صاحبان کے بھی جو کلیسیا کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے عبادت ایک کروائی کہ چلیں ٹھیک ہے, شکر گزاری کی عبادت ہے. تو رشتہ دار دونوں طرف تھے, دونوں کو بلایا, جان پہچان دونوں طرف سے تھی. تو جب روزری پڑھی جا رہی تھی تو روزری کے بعد ایک لیڈیز اٹھتی ہیں اور سب رومن کیتھولک ان سے متفق, ان کے ساتھ اس بات سے متفق تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ماں کا درجہ جو ہے, ماں کا درجہ اسی لیے دیا گیا کہ اگر جب بیٹا آپ کی نہیں سنتا تو ماں کا دل موم ہوتا ہے, وہ آپ کی سن لے گی, اسی لیے ہم ماں سے مانگتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اگر باپ سے مانگنے جاؤ تو باپ سخت ہے, باپ بھی آپ کی نہیں سنے گا, تو اس لیے ہم ماں کے پاس جاتے ہیں, ماں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری التجائیں کیجئے, کیونکہ ماں کا دل کیا ہوتا ہے, موم ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح کی لاجک ہے. یہ یسوع مسیح کو بھی بچے ہی دکھاتے ہیں. آپ تصویروں میں بھی دیکھ لیں, بچے کو پکڑا ہوگا, اور آپ پیچھے اینشینٹ اگر زمانے میں چلے جائیں, پیچھے اگر قدیم زمانے کے اندر چلے جائیں, بابل کو دیکھ لیں, روم کو دیکھ لیں, جو پرانا روم ہے, نیا روم ہے, ایک ہی روم ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یونان کو دیکھ لیں, جتنے بت پرست تھے, جتنے بت پرست تھے, یہ ساری تصویریں مجسمے تو ان کے تھے. ڈال کہاں دیے, ہمارے اندر. نام کس کا برباد کر دیا, مسیحت کا. نام کس کا برباد کر دیا, نام کس کا بےعزت کر دیا, مقدسہ ماں مریم کا. لیکن یاد رکھیے گا یہ مقدسہ ماں مریم نہیں ہے. آپ ہر گھر میں تصویر دیکھتے ہیں, وہاں ہر گھر میں ایک نئی تصویر لگی ہوتی ہے. کون سی مقدسہ ماں مریم ہے؟ تصویریں بنانا بند کر دیجیے, تصویریں بنانا بند کر دیجیے. ابھی بھی یسوع مسیح کو بچے ہی مت دکھائیے, وہ ہمارا درمیانی ہے, وہ ہماری سنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے درمیانی ہے. پھر اس کے بعد پچھلے رومنز کو آپ دیکھتے ہیں, ان کا مذہب کیا تھا, وہ ان دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے, وہ ان کی ورشپ کرتے تھے, وہ عبادت کرتے تھے, وہ اپنی دیوی کی عبادت کرتے ہیں. دیوی کون سی وہ آپ سبھی جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جسے ایسٹر بھی کہا جاتا ہے, ایسٹر دیوی بھی کہا جاتا ہے, اشتراک دیوی بھی کہا جاتا ہے. بائبل مقدس کے اندر بھی اس کا نام آسمان کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے. میں سب کچھ آپ کے سامنے لاؤں گا. اس کے بعد دوستو تھرڈ پوائنٹ جو ہے اس دعا کے اندر کہا جاتا ہے, ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت ہمیں, یعنی مرتے دم تک, جب تک ہم مر نہیں جاتے تو ہمارے لیے دعا کر, جب تک ہم مر نہیں جاتے تو ہمارے لیے دعا کر. یہ کسی زندہ کیا کہ دعا کر رہے ہیں, مردہ کیا کہ دعا کر رہے ہیں, یہ مردہ کیا کہ دعا کر رہے ہیں. اس سے مقدسہ ماں مریم, مقدسہ ماں مریم کی جو شان ہے وہ کم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ, بڑے بڑے مقدسین, بڑے بڑے نبی اور رسول زمین کے اندر گئے ہیں. یسوع مسیح ہیں جو موت کا سینہ چیر کے آسمان پر گئے, مقدس ہنوک ہے جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے, مقدس ایلیا ہے جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. تو جب ان کا ذکر ہے بائبل میں, اگر مقدسہ ماں مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی تو ان کا کیوں نہیں ذکر؟ کیونکہ وہ اس سرزمین کے اندر ہی, وہ فوت ہوئی ہیں, یروشلم کے اندر ان کی قبر بھی ہے. تو دوستو ایک مردہ کہہ کے دعا کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کس طریقہ کار کی یہ عبادت ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ کیا مردے کسی کی دعا سن سکتے ہیں, کیا مردے کسی کی دعا سن سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایک استباق رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ریپڈلی تیزی سے کچھ آیتیں پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا. مردے کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں زبور 6 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی, قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. اور بھائی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا, کیونکہ موت کے بعد تو تیری یاد ہی نہیں ہے. آپ کس کے آگے دعائیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ایوب 7 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی جو قبر میں اترتا ہے وہ پھر کبھی اوپر نہیں آتا. تو آپ کیسے ان کے آگے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ چیپٹر بند ہو چکا اگر وہ مر گیا تو. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں زبور 30 اس کی 8 سے 9 آیت میں لکھا ہے, اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی کہ میں خداوند کی منت کی, کہ میں نے خداوند کی منت کی جب میں گور میں جاؤں, یعنی قبر, گور یعنی قبر میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ, یعنی کہ میں نے خدا سے منت کی کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ, کسی کو کیا فائدہ. کیا خاک تیری ستائش کرے گی اور تیری سچائی کو بیان کرے گی.
میں تو خاک ہوں, مرنے کے بعد خاک ہو جاؤں گا. کیا مٹی کسی کی ستائش کرے گی؟ کیا مٹی کسی کی دعا کو آگے پیش کرے گی؟ کیا مٹی کسی کی سفارش کرے گی؟ کیا مٹی تیری سچائی کو پیش کرے گی؟ پھر زبور 88 اس کی 11ویں آیت میں آپ دیکھتے ہیں, کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا چرچا جہنم میں ہوگا؟ دوستو یاد رکھیں, گور کے اندر, قبر کے اندر خداوند کی وفاداری کا کوئی چرچا نہیں ہوتا, خداوند کی کوئی شفقت وہاں پہ کام نہیں آتی. اسی طرح آپ زبور 115 اس کی 7 آیت میں دیکھتے ہیں, مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. جو خاموشی کی دنیا میں یعنی قبر میں اتر جاتے ہیں وہ خداوند کی ستائش نہیں کرتے. اسی طرح واعظ 9 باب پڑھیے گا, اس کی 6 سے 5 آیت, بہت خوبصورت کلام. اس کے بعد میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, واعظ 9 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر, کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے, نہ منصوبہ, نہ علم, نہ ہی حکمت. قبر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کس کے آگے مناجاتیں پیش کرتے ہیں؟ آپ کس کے آگے دعائیں پیش کرتے ہیں؟ کس کے آگے کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو دوستو سن لو کس کے آگے پیش کرنی چاہیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خدا کا زندہ کلام, خدا کا وہ کلام جو لا تبدیل کلام ہے, خدا کا وہ کلام جو لا مبدل کلام ہے, خدا کا وہ کلام جو کبھی مٹ نہیں سکتا. وہ کہتا ہے, پہلا تموتیس اس کا 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ خدا ایک ہی ہے اور خداوند اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہی ہے, یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے. وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور آگے قبول کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان تمام دعاؤں, مناجات و التجاؤں کو مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, کسی انسان کے نام سے نہیں. خدا کے سامنے دعا کریں گے خدا ہی کے نام سے, خدا کے سامنے دعا کریں گے خدا ہی کے نام سے, تب قبول ہوگی. بھائی بے عزت کرنا چھوڑ دیجئے ہمارے خداوند کی ماں کو, جو وسیلہ بنی, اس نجات کا بندوبست بنی, آپ کی اور میری مخلصی کا باعث بنی. خداوند نے اس وسیلے کو چنا, اس وسیلے کو استعمال کیا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. آپ کیوں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں؟ آپ کیوں وہ گناہ کر رہے ہیں جس کی معافی نہیں ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, ان کی شان میں گستاخی مت کیجئے, کسی مقدس کی شان میں گستاخی مت کیجئے. یعقوب کو دھوکے باز کہنا چھوڑ دیجئے, داؤد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کی نسل بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی. یسوع مسیح کو مانتے ہو نا, کہ جو بن دیکھے ایمان لائے وہ مبارک ہیں. اور بھائی کام بھی تو کرو ویسے. ان لوگوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو, اپنے آپ کو درست کرو. میں ایک نام لوں گا, ریورنڈ ڈاکٹر پاسٹر جمیل ناصر صاحب. کتنا بڑا نام ہے آپ سبھی جانتے ہیں. پچھلے سال 2 سال پہلے ان کا ایک کاؤنٹ ڈاؤن چلا تھا روزے کے بارے میں تعلیم دینے کو. کسی نے کال کر کے پوچھا, میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا, میں نے خود سنا, انہیں دیکھا یہ کہتے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ ہمیں اسلام مریم پڑھنی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے جواب دیا, جتنی بائبل میں لکھی اتنی پڑھ لو, جتنی نہیں لکھی اتنی نہیں پڑھو. یہ تو ہمارے پاسبانوں کا حال ہے, یہ ہمارے پاسبانوں کا حال ہے. کیا ایسی کوئی دعا لکھی ہے بائبل میں؟ کیا ایسی کوئی دعا کسی مقدس نے کی؟ کیا ایسی کوئی دعا کسی رسول نے کی؟ کیا ایسی کوئی دعا خدا نے کرنے کو کہی؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو کس نے حق دیا یہ کہنے کا؟ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے, بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے تو سدھر جاؤ, ورنہ ڈیبیٹ کر لو, ورنہ اپنے کسی پیروکار کو بول لو کہ وہ ڈیبیٹ کر لے. یہ کہاں پر لکھا ہے کہ جتنی لکھی ہے بائبل میں اتنی کر لو؟ یہ ڈپلومیٹک ہونا چھوڑ دیجئے, گرم اور سرد ساتھ لینا چلنا چھوڑ دیجئے. نلکے میں سے 2 پانی نہیں آتے, میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی. یہ نیم گرم رہنا چھوڑ دیجئے, یا سرد ہو جاؤ یا گرم ہو جاؤ. کیوں خدا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کوئی بولو پڑھنی ہے تو پڑھو, نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھو. بائبل کہتی ہے نہیں پڑھنی, تم نے پھر بھی پڑھنی ہے تو پڑھو. کیا کی تعلیم دے رہے ہو آپ؟ سمجھ جائے اور سدھر جائے, ورنہ وہ بہت جوتیاں مارے گا, اس زمین پر بھی
اور اوپر آسمان پر بھی سدھر جائیں, خداوند کی بھیڑوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیجئے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں مقدسہ معمارین کی تصاویر بنائی جاتی ہیں, الگ الگ صورت کی تصاویر بنائی جاتی ہیں. آپ تصاویر کے سامنے میں بت پرستی کو جب رکھتے ہیں, آپ نے خروج 20 باب نہیں پڑھا, خداوند کیسے فرماتا ہے اس بت پرستی سے تو خداوند ایک دم سر کا درد ہے خدا کا, یہ بت پرستی تنگ ہے. کہتا ہے ایسی بت پرستی کہ اپنی گردن کے اندر سریا لے کر بیٹھے ہو, گردن کش کون؟ ارے ان کو نہیں چھوڑا, آپ کو کیسے چھوڑیں گے, مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ کیا پتا آپ کو ایسی نسل ہے؟ ایسی نسل آج بھی ہے, ایسی نسل آج بھی ہے. آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین, میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس نسل کے بارے میں خدا کیا فرماتا ہے. یہ نسل آج بھی ہے, ایسی نسل جو زندہ خدا سے بھی ڈرتی ہے, ایسی نسل جو خدا کی بھی پرستش کیے جا رہی ہے. یہ نیم گرم لوگ آج بھی ہیں, یہ ایک میان کے اندر 2 تلواریں آج بھی ہیں. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, بڑی ڈینومینیشنز یہ کرتے کیا ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں دوسرا سلاطین اس کا 17واں باب, دوسرا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی 39ویں سے 41ویں آیت تک پڑھوں گا. غور سے سنیے گا دوستو, اس استباق میں اس کیا مرقوم ہے. بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا. لیکن انہوں نے نہ مانا, بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے, اپنے پہلے دستور کے مطابق یعنی بت پرستی کرتے رہے. سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی, یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی. یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہی اور اپنی اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہی. اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن کرتی ہیں. یہ نسل, یہ لوگ یہ آج بھی ہیں, بت پرستی بھی کرتے ہیں, زندہ خدا کو بھی مانے جا رہے. حال دیکھو اس میں کیا خدا نے ان کا کیا. وہ کہتا ہے یا نرم ہو جا, سوری یا گرم ہو جا یا سرد ہو جا. یہ نیم گرم لوگ مجھے پسند نہیں, ورنہ منہ سے باہر نکال کر پھینکوں گا. منہ سے باہر نکالی ہوئی چیز کبھی منہ میں جاتی ہے, الٹی کر دو کبھی جاتی ہے منہ کے اندر. نیم گرم انسان نہایت ہی گھٹیا, نہایت ہی دھوکے باز, نہایت ہی شیطان کا چیلا اور خدا کا سب سے بڑا دشمن, خدا کی بھیڑوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. دوستو نیم گرم مت ہوئیے, ہاں کی جگہ ہاں, نہ کی جگہ نہ. جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ ہے, جو اس سے زیادہ ہے وہ گناہ ہے. یہاں پر ہاں لکھا ہے تو ہاں بولو, یہاں پر نہ لکھا ہے تو نہ بولو. دوستو یاد رکھیے گا, یہ نسل پھر کہتے ہیں ہم بت پرستی کرتے ہیں تو کیا ہوا بھائی, موسیٰ نے بھی تو سانپ بنایا تھا. یہ کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہیں. میں اس کانٹیکس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بت پرستوں کو پتا ہے وہ کیا کانٹیکس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پر ہوا کیا. خدا کے سورما حزقیہ نے, آپ جانتے ہیں جس کی 15 سال خداوند نے عمر بڑھا دی, جو دیوار کی طرف کر کے منہ رونے لگ گیا, یہ سایہ کو کہا کہ جا کے اس کو خوشخبری دے کے تیری 15 سال عمر بڑھ گئی. سنیے گا اس نے کیا کہ 4 آیت سے پڑھوں گا, دوسرا سلاطین اس کا 18واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے. اس نے یعنی حزقیہ بادشاہ نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑ دیا, یسریتوں کو کاٹ دیا, اور اس نے پیتل کے سام کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا, کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے ان کا نام بخشتان رکھا. اس وقت بھی پوجا کی جا رہی تھی, آج بھی ریفرنس وہی دیا جاتا ہے کہ موسیٰ نے بھی تو سام بنایا تھا, اور بھائی اس کا بت پرستی کرنا شروع ہو گئے. وہ ہوا کیا, انجام کیا ہوا, یہ سیرتیں بھی کاٹ ڈالی. میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں, یہاں پہ لکھا ہے یہ سیرتیں بھی کاٹ ڈالی. یہ سیرتیں اگر آپ انگلش بائبل کنگ جیمز میں دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے امیجز تصویروں کو کہتے ہیں. ایسی شبیاں بھی کاٹ ڈالی اس نے, اور یہ جو سانپ تھا اس کو کیا کر دیا, چکنا چور کر دیا, توڑ کے سرما بنا دیا, چکنا چور کر دیا. اب مجھے بتائیے یہ جو کہتے ہیں ہم بت بناتے ہیں کیونکہ وہ بھی بنا تھا, تو یہ یا تو حزقیہ شیطان ہے جس نے خدا کے الٹ کام کیا, یا تو پھر آپ شیطان ہیں جس کے آپ کے خدا کو اس نے چکنا چور کر دیا. یہ خدا کا سورما حزقیہ, یہ خدا کا سورما تھا. آپ شیاطین ہیں جو آیتوں کو مسکوٹ کرتے ہیں, جو غلط آیتیں بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے گا
इस सांप को चिकनाचूर किया गया था, आप अपने बुत के साथ क्या करेंगे फिर? अगर तो खुदा के सूरमा हो तो बुत को चिकनाचूर करोगे, अपने घरों से निकालोगे, नहीं हो तो लगे रहने दो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। खुदा को तो बुत परस्ती से बहुत सख्त नफरत है, खुदा को बुत परस्ती से बहुत सख्त नफरत है। मैं आपके सामने आयतें पेश नहीं करूंगा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये बहुत खसूसी आयतें, बहुत आयतें हैं बुत परस्ती के। मैं आपको 250-300 आयतें दे सकता हूँ नए पुराने नामों में से, लेकिन अकलमंद के लिए इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। बुत परस्तों के लिए आप मुकाशफा की किताब में देखते हैं, आप देखते हैं क्या हाल होगा उनका। हबाकुक की किताब 2 बाब 18 से 19 आयत, ये जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप यिर्मयाह की किताब 2 बाब उसकी 26 से 27 आयत, आप कानों को हाथ लगाएंगे। जो बुत बना के, जो यसीरत बना के, जो कागज की या पत्थर की या पेंटिंग की या फिर लकड़ी की बुत बना के उसे पूछता, खुदा कहता है ये बाप भी तेरा यही है, तेरा बाप भी यही है, तेरा खुदा भी यही है, तुझे पैदा करने वाला भी अब यही है, इसी को पूज। क्या कर? इसी को पूज। यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब 21 आयत में लिखा है, बच्चों बुतों से बचाओ, सॉरी ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाओ, बुतों से बचाओ। और नया नामे में तो ये लिखा है, ऐ बच्चों बुतों से भागो, बच्चों बुतों से भागो। खरूज 20 बाब। दूसरा हुक्म क्या है? दूसरा हुक्म क्या है? दूसरा हुक्म माइनस कर दिया, कुछ सिखाया जाता है, खुदा का नाम बेफायदा न लेना, ये दूसरा हुक्म है, ये शैतान के हुक्म है। बाइबल मुकद्दस में दूसरा हुक्म ये, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत या किसी चीज की सूरत का वो आसमान जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो ना बनाना और ना उसे सजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूँ। मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूँ, जैसे बाप को बेटे की गैरत होती है, मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूँ। जैसे चरवाहे को भेड़ों की गैरत होती है, मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूँ। जैसे सरदार काहिन को कलीसिया की गैरत होती है, मैं ऐसा खुदा हूँ, मैं ऐसा गैरतमंद खुदा हूँ। जैसे उस्ताद को शागिर्दों की गैरत होती है, मैं तुझे चीर डालूंगा अगर मेरे सामने कोई बुत या तस्वीर बनाएगा तो। मैं गैरत रखता हूं, तू बेगैरत है। अगर ये करता है काम तो याद रखिएगा दोस्तों, आप है क्या। फिर से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बेटी को, खुदावंद की सूरमा को, खुदावंद की अजीम सूरमा को बदनाम करना छोड़ दीजिए। माफी मांगिए, वरना खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपके सामने एक आयत सिर्फ पढ़ूंगा, आप समझ जाइएगा खुदावंद क्या फरमाता है। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 27वीं से 8वीं 28वीं आयत, ये लोग करते क्या हैं। रोमियो उसका पहला बाब उसकी 24वीं से 27वीं आयत, गौर से सुनिएगा, ये आज का कलाम भी आप लोगों के लिए। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए, उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए। ये क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है, आगे लिखा है। इसलिए अब बेहुरमत क्यों किए जाए, उनके जिस्म आपस में क्या किए जाए? बेहुरमत किए जाए। क्यों? अब खुदा वजह बताने लगा क्यों। इसलिए 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की निस्बत उस खालिक की जो अब तक महमूद है। आमीन। आगे लिखा है, खुदा की शफकत को कम जाना और मखलूकात को ज्यादा प्रस्तिश करना शुरू हो गए। 26वीं आयत में लिखा है, इसीलिए मुकद्दसा मां मरियम की ये पढ़ते हैं दुआ, और खुदा माफ करे किन की प्रस्तिश कर रहे हैं आप। 26वीं आयत में लिखा है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में, किनमें? गंदी शहवतों में छोड़ दिया। किनमें? गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपनी तबई काम के खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द से भी, औरतों से भी तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। यानी मर्द ने मर्दों के साथ, सुनिएगा, मर्द ने मर्दों के साथ रूसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद ऐसा मारेगा जो खुदा से ज्यादा किसी और की प्रस्तिश करेगा, खुदा से ज्यादा किसी और की इबादत करेगा। फिर हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि आप मुकद्दसा मां मरियम के बारे में ये बोल रहे हो, आप मुकद्दसा मरियम के बारे में ये बोल रहे हो, वो हमारी भी माँ है, जैसे तमाम मुकद्दसीन हमारी माँ है।
آپ مقدسہ ماں مریم کی بے عزتی کرنا چھوڑ دیجئے، ورنہ ان گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہو آپ کی تو ماں ہی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو کہ آپ ماں کی عزت نہیں کرتے، کبھی کہتے ہو کہ یہ ہو گیا، کبھی کہتے ہو کہ وہ ہو گیا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ جذباتی باتیں بھی جو ہے شیاطین کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، شیاطین کی طرف سے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مقدسہ ماں مریم کو دعا کے اندر ہمیشہ کنواری مریم بھی بولا جاتا ہے، ہمیشہ کنواری مریم بھی بولا جاتا ہے۔ کیا وہ کنواری تھی؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ کسی 10 سال کے بچے کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں، وہ کنواری نہیں تھی۔ دوستو ان کی اولاد تھی، ان کے بچے تھے، اور اولاد ہونا اور بچے ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تو خدا کی برکت ہے۔ حارث بھائی یہ رجسٹر دیجیے گا، بلکہ یہ تو خدا کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ دوستو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اس کی 24 سے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اولاد کا ہونا خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اولاد خدا کا عظیم تحفہ ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں 49 باب میں خداوند کے لوگ، انہیں خداوند اپنے لوگوں کو برکتیں دیتا ہے۔ زبور 127 آپ پڑھتے ہیں، زبور 127 اس کی 3 آیت، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ یہ تو خداوند کی طرف سے دیا ہوا بھائی تحفہ ہے، یہ تو خداوند کی طرف سے دیا ہوا گفٹ ہے۔ کیا بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا، زبور کی کتاب ہے، امثال کی کتاب ہے، مبارک ہے وہ انسان جو دادا پردادا بن جاتا ہے، مبارک ہے وہ انسان جو دادا پردادا بن جاتا ہے، جو اپنے پوتوں کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھتا ہے۔ کیا بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب ہے خدا نے غیر قوم کے اوپر یہ رحم، یہ فضل نہیں کیا کہ ان کی عورتوں کے رحموں کو کھول دیا؟ جب انہوں نے خدا کی بات کو مانا تو خدا نے ان کے رحموں کو نہیں کھولا۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، اولاد خداوند کی طرف سے بہت عظیم تحفہ، پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اجر ہے۔ آپ لوکا 2 باب 6 سے 7 آیت میں پڑھتے ہیں، گلتیو 1 باب 18 سے 19 آیت میں پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب 3 سے 5 آیت میں پڑھتے ہیں، یوحنا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، متی 13واں باب اس کی 53 سے 55 آیت تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوکا 8 باب اس کی 19ویں سے 21ویں آیت پڑھتے ہیں، یوحنا 7 باب 1 سے 5 آیت پڑھتے ہیں، پھر 10ویں آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اعمال 1 باب اس کی 12 سے 14ویں آیت پڑھتے ہیں، اور مرکز 6 باب اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ ہی دیتا ہوں۔ یہ ساری آیتوں کے اندر خداوند یسوع المسیح کے بہن بھائیوں، سگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے، مقدسہ ماں مریم اور مقدسہ مقدس یوسف سے جو پیدا ہوئے ان بچوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ میں ایک آیت صرف آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، باقی آیتیں آپ گھر پہ پڑھ لیجئے گا۔ مرکز کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں نے آپس میں یہ کہا کہ کیا یہ وہی بڑائی نہیں جو مریم کا بیٹا ہے، اور یعقوب اور یوسیس اور یعقوب اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ کیا اس کی ساری بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ دوستو جانتے ہیں آپ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ صرف اسی لیے پیش کی جا رہی ہے کہ دوستو مقدسہ ماں مریم کے رتبے کو گرایا جا رہا ہے، مقدسہ ماں مریم کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ خداوند یسوع المسیح جس وسیلہ سے اس دنیا میں آئے، اس وسیلے کو ناپاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے کھلے الفاظوں میں ناپاک کیا جاتا تھا، وہ تو فارمولہ چلا نہیں شیطان کا، اب دبے الفاظوں میں، ایموشنل الفاظوں میں بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ایموشنلی بلیک میل کر کے ہم خداوند کے پلان کو چوپٹ کریں اور شیطان کے کام کو آگے کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مریم، مقدسہ ماں مریم کا میلہ ہوتا ہے، مریم آدھا میلہ بھی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ تو خدا معاف کرے کیا کیا ہوتا ہے، آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں جا کے، وہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا جا کے، آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا جا کے، آپ کو لگے گا کہ غیر قوم میں اور اس قوم میں کوئی فرق نہیں، اور وہ بالکل صحیح ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا جا کے، میں آپ کو زیادہ اس کے بارے میں بتاؤں گا، آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ پھر دوستو روزری پڑھی جاتی ہے، روزری کے اندر اسلام مریم کو بار بار ورد کیا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ متی 6 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ تو غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرنا۔ بک بک کی جب آپ کنگ جیمز ورژن انگلش بائبل میں دیکھتے تو وہاں پہ لکھا ہے بٹ وین وی پرے یوز ناٹ ریپیٹیشنز، کہ جب ہم دعا کریں تو کسی چیز کو ریپیٹ نہ کریں، کسی چیز کو دہرائیں نہ، ریپیٹ مت کیجئے، ریپیٹیشنز مت کیجئے۔ کیا خداوند نے نہیں کہا کہ جب خدا کا روح تمہاری روح کے ساتھ مل جائے گا تو وہ تمہیں آہیں بھر بھر کے دعا کرنا سکھائے گا؟
कैसी बातें करते हैं आप? क्यों किसी चीज को विरद किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं? आपको पता है ये करते कौन है? आपको पता है ये कौन करते हैं? ये कौन करते हैं आपको पता है? मैं फिर से आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये कौन करते हैं आपको पता है? ये आप करते हैं, और जरा थोड़ा सा दूर जाइएगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन करते हैं। खुदा के लोगों को भड़काना, खुदा के लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। अगर आप यूनानी जुबान में इस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वहां पर जहां बक बक लिखा है वहां आता है एम्प्टी वर्ड्स। एम्प्टी वर्ड्स यानी कि खाली अल्फाज। आप जो बोल रहे हैं बेफायदा है, आप जो बोल रहे हैं वो बेफायदा है। जो बाइबल, जो किताबें दी जाती हैं, दुआएं लिखी हैं, ये दुआएं पढ़ें, ये दुआ सुबह की दुआ, ये दोपहर की दुआ, ये रात की दुआ, आपको पता है ये कौन सा मजहब करता है? आप इस मुसीबत में ये दुआ कर ले, ये मुसीबत में ये, आपको पता है ये कौन करते हैं? पता लगाइए, आपको पता चल जाएगा और आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके दिमाग भी रोशन हो जाएंगे। तो बचिए ऐसे कामों से। उसके बाद कहा जाता है कि मुकद्दसा माँ मरियम को एक दुआ की जाती है, मुकद्दसा माँ मरियम का जिंदा आसमान पर उठाया जाता है। हमने देख लिया मुकद्दस हनूक खुदावंद यीशु मसीहा मरकर जिंदा हुए, जो सबसे डिफरेंट है। मुकद्दस मूसा जिनकी लाश पर बहस हुई, मीकाएल की, यहूदा के खत में आप पढ़ते हैं, और लूसीफर की, लेकिन वहां पर भी खुदा कोई लाशें जमा नहीं कर रहा, उसको जिंदा करके जलाली जिस्म के साथ ऊपर लेके गया। ईमान है हमारा। उसके बाद आप देखते हैं मुकद्दस एलिया। ये जब इतने बड़े इवेंट्स बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, जिंदा उठाए गए, तो ये भी लिखा होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी सरासर झूठ। और आप देखते हैं यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत में, इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। इसीलिए गैर कौमें हमारे ऊपर, हमारे खुदा के नाम पर क्या बकती हैं? कुफर बकती हैं। किसकी वजह से? और भाई हमारी ही वजह से। अमाल में सही लिखा है, अमाल की किताब में बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर आखिरी पॉइंट है। आखिरी पॉइंट ये है, आखिरी पॉइंट है बिल्कुल, आसमान की मलका कहा जाता है। आपको पता है आसमान की मलका किसे कहा जाता है? जब दुआ करते हैं ये लोग तो बीच में एक लफ्ज बोला जाता है आसमान की मलका। मुकद्दसा माँ मरियम को कहा जाता है आसमान की मलका। तो हमारे गैर कौम के भाई अंदाजा लगाते हैं आसमान की मलका मुकद्दसा माँ मरियम है, राजा यानी कि बादशाह यहोवा पाक खुदा, और जब इनका मिलाप हुआ तो पैदा हुए यीशु मसीह। कुफर बका के नहीं, किसकी वजह से? आपकी वजह से। किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप जब ऐसी हरकतों को छोड़ेंगे तो आपको कोई गोली नहीं मार देगा। आप जब ऐसे बोलना छोड़ देंगे तो आपको कोई छांटे नहीं मारेगा, घर पे आके कोई थप्पड़े नहीं मारेगा, कोई चमाटे नहीं मारेगा आपको। आप दोजख की आग से बच जाएंगे, आपकी नस्लें बच जाएंगी दोजख की आग से, वरना आप तो जाएंगे ही जाएंगे, नस्लों को भी साथ ही ले जाएंगे। कुफर बकना बंद कर दीजिए, कुफर बकना बंद कर दीजिए। आसमान की मलका के बारे में देखते हैं कि खुदा के सूरमा क्या फरमाते हैं। आसमान की मलका है कौन? ये मैं आपको बता दूं, मुकद्दसा माँ मरियम के पैदा होने से भी पहले की बात, उनके पैदा होने से भी पहले की बात आपको बताने लगा हूं कि आसमान की मलका थी कौन। मुकद्दसा माँ मरियम के पैदा होने से भी पहले की बात आपको बताने लगा हूं कि आसमान की मलका कायनात की सबसे बड़ी शैतान थी, सबसे बड़ी शैतान है और सबसे बड़ी शैतान रहेगी। और इन्होंने किसको बना दिया? शर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। सुनिए मेरे साथ यिर्मयाह का सहीफा, उसका 44वां बाब और उसकी 15वीं से 18वीं है। 15वीं से 18वीं, तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। मैं आपके सामने इस्तबाक पढ़ने लगा हूं, आखिरी पॉइंट है बिल्कुल, इस्तबाक पढ़ने लगा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। यहां खुदावंद क्या फरमाता है। तब सब मर्दों ने जो जानते थे कि उनकी बीवियों ने गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया है, और सब औरतों ने जो पास खड़ी थी, एक बड़ी जमात यानी सब लोगों ने जो मुल्क मिस्र में पत्रोस में जा बसे थे, यिर्मयाह को यूं जवाब दिया, यिर्मयाह को यूं जवाब दिया कि ये बात जो तूने खुदावंद के नाम लेकर हमसे कही है, हम कभी ना मानेंगे। लो, ऐसे लोग आज भी हैं। आज भी आप बाइबल मुकद्दस खोल के उनको बताओ कि भाई ये बाइबल में लिखा है, खुदा ने कही है, वो कहेंगे इसको बंद कर, जो हम सीख रहे हैं वो सही है, इसको बंद कर, जो हम सीख रहे हैं वो सही है। यहां पर भी लिखा है कि जो बात तूने खुदावंद का नाम लेकर हमसे कही, हम ना मानेंगे, हम ना मानेंगे। आगे लिखा है 17वीं आयत में गौर से सुनिएगा, बल्कि मानेंगे किसकी? ये भी सुन लीजिए, मानेंगे किसकी? ये भी सुन लीजिए, बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हमने
جو ہم خود کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے اپنی ڈاکٹرن لے آئے، اپنی تعلیم، شیطان کے چمچے. کس کے چمچے؟ شیطان کے چمچے. شیطان کے چمچوں کی میں پوسٹ بھی ڈالوں گا پرسوں، اور چمچوں کا حال بھی بتاؤں گا. آپ کے سامنے چمچے بھی ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا سنیے گا. آگے لکھا ہے بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے. آسمان کی ملکہ کے لیے کیا جلائیں گے؟ بخور یہوہ خدا کے آگے جلایا جاتا ہے. بخور یہوہ خدا کے آگے جلایا جاتا ہے. یہ کس کے آگے جلائیں گے؟ شیاطین کی نسل، سب سے بڑی شیاطین آسمان کی ملکہ کے لیے یہ بخور جلائیں گے. اور آگے لکھا ہے اور تپامن تپائیں گے جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے. پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپامن تپانا. تپامن کیسے؟ عشاء ربانی میں جو آپ روٹی کھاتے ہیں یہ اس کی بات کر رہے ہیں. یہ آسمان کی ملکہ کے لیے کھاتے تھے. اس کے لیے آسمان کی ملکہ. یہ مت کہہ دینا کہ عشاء ربانی نئے عہد نامے کی ہے. پیدائش پڑھ لیں، 14 باب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ملکے صدق باپ ابراہیم کے سامنے روٹی اور پانی میں لے کر گیا تھا. خیر یہ بات کی بات ہے، آپ سمجھ جائیے گا. آگے لکھا ہے، نہیں بھی سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا. آگے لکھا ہے کہ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپامن تپانا چھوڑ دیا، تب ہم ہر چیز سے محتاج ہیں اور تلوار اور قال اور فنا ہو گئے. یاد رکھیے گا دوستو، انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر آسمان کی ملکہ یعنی شیطان کے لیے بخور جلایا. شیطان کی پوجا کی، شیطان کی پرستش کی. کیا کی؟ شیطان کی پوجا کی، شیطان کی پرستش کی. اب خدا کیا کہتا ہے؟ اب خدا کیا کہتا ہے یہ سن لے آپ غور سے. خدا کیا کہتا ہے یہ سن لے غور سے. 24 آیت اسی باب کی 44ویں باب کی 24ویں سے 27ویں آیت پڑھوں گا، غور سے سنیے گا. اور یرمیہ نے ان سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں ہے، ملک مصر میں ہو، خداوند کا نام کلام سنو. رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانے اور تپامن تپانے جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا. پس کیا؟ پس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو. خدا کا سرما کہتا ہے کہ خداوند نے یہ کلام دیا، اسرائیل کے خدا نے یہ کلام دیا، میری نہیں پوجا کرو گے، آسمان کی ملکہ کی پوجا کرو گے. آسمان کی ملکہ کی پوجا کرو گے جو آج بھی شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، جن کا نام مقدسہ مریم پر فٹ کر کے اسے آسمان کی ملکہ کہتے ہیں. مقدسہ مریم کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. آپ جو آسمان کی ملکہ کی پوجا کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اب کرتے رہو. اب کیا کرو؟ کرتے رہو. اور آگے لکھا ہے اسی لیے اے تمام بنی یہودا جو ملک مصر میں بستے ہو، خداوند کا کلام سنو. دیکھو خداوند فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے. لے خدا نے کیا کھا لی؟ اپنے نام کی قسم کھا لی کہ اب میرا نام یہودا کے لوگوں میں، تمام ملک مصر میں کسی کے منہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ زندہ خداوند خدا کی قسم. دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا، اور یہودا کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے، یہاں تک بلکہ نیز ہو جائیں گے. کیا یہ کلام آج کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ کلام ختم ہو گیا؟ کیا خدا ختم ہو گیا؟ کیا خدا آج کل اور اب تک یکساں نہیں ہے؟ کیا خدا لا تبدیل خدا نہیں ہے؟ یہ کلام آج بھی قائم ہے. آج بھی جو تم آسمان کی ملکہ کی پوجا کرتے ہو، خداوند کہتا ہے میں تمہیں کال سے ماروں گا، میں تمہیں ہلاک کروں گا، میں تمہیں وبا سے ماروں گا، بلکہ جب تک کہ تم نیست نہ ہو جاؤ. اسی زمین پر دوزخ کا نظارہ دکھائے گا. اسی زمین پر دوزخ کا نظارہ دکھائے گا. اب آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ خداوند ان کو چھوڑ دے، ان کو معاف کر دے. خداوند کیا کر ان کو چھوڑ دے، ان کو معاف کر دے. اب خدا کہتا کیا ہے؟ سنیے گا. آپ جیسے مجھ جیسے لوگ جب کہتے ہیں خداوند ان کو چھوڑ دے، ان کو معاف کر دے، تو خدا کہتا کیا ہے؟ یرمیہ 7 باب اس کی 16 سے 20 ہے.
यिर्मयाह 7 बाब और उसकी 16वीं से 20वीं आयत गौर से सुनिएगा, खुदा कहता क्या है। खुदावन कहता है, बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर, बस तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते आवाज बुलंद ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा, मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता, आगे उसकी वजह बता रहा है कि ना सुनने की, क्या तू नहीं देखता कि वो यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे लकड़ियां जमा करते हैं और बाप आगसुन गाते हैं और औरतें आटा गूंदती हैं ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर कौमों के लिए तपामन तपाकर मुझे गजब ना करें। आप जो आसमान की मलका को पूछते हो, आसमान की मलका को मानते हो, आप गैर कौम हो। कौन कहता है? मैं, ये खुदा का कलाम कहता है। फिर से पढ़ता हूं, और आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं और गैर कौमों के लिए तपामन तपाकर मुझे गजब ना करें। 19वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि क्या वो मुझ ही को गजब ना करते हैं? खुदा ही को गजब ना कर रहे हो आप? क्या वो अपनी ही रुसवाई के लिए नहीं करते? इसी बात से खुदा यूं फरमाता है कि देख, मेरा कहरे गजब इस मकान पर और इंसान और हैवान और मैदान के दरख्तों पर और जमीन की पैदावार पर नेल दिया जाएगा और वो भड़केगा और बुझेगा नहीं। दोस्तों, आप जो आसमान की मलका की प्रस्तिश करते हैं, पहली बात तो आप गैर कौम, शैतान की आप पूजा करते हैं, शैतान को मानते हैं। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निकल आइए इसमें से, निकल आइए इसमें से। यीशु को पूजिए। ऐसी क्यों तालीमें अपने अंदर ले रहे हैं जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है? क्यों अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए मौत का जिम्मेदारी बन रहे हैं आप? आपको पता है खुदा नहीं सुनता, आपकी सुनेगा। कोरोना आया, किसकी सुनी? बड़े मुकद्दसीन बने फिरते हैं सब, मैं बड़ा मुकद्दसीन बना फिरता हूं, आप बड़े मुकद्दसीन बने फिरते हैं। सुनी किसी की? वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। यिर्मयाह को क्या बोल रहा है? मैं तेरी नहीं सुनूंगा। और किस किस को बोलता है? मैं आपको बताऊं, और किस किस को बोलता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा? किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं आपके सामने 2-3 नाम ऐसे लूंगा, आप समझ जाइएगा ये किसी की भी नहीं सुनता। जब खुदावंद को गुस्सा आता है, खुदावंद के सामने बुतपरस्ती होती है, खुदावंद के सामने तस्वीरें लगाई जाती हैं, खुदावंद के सामने आसमान की मलका को लाया जाता है, खुदावंद यीशु अल मसीहा की माँ को, खुदा की सूरमा को, खुदा के एक बड़े खादिम को बेइज्जत किया जाता है, तब खुदा किसी की नहीं सुनता। यिर्मयाह की नहीं सुनी। आप देखते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 15वां बाब पहली आयत में लिखा, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अगरचा मूसा और सैमुएल भी मेरे हुजूर खड़े हुए तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मुतवज्जा ना होता। ना मूसा की सुनेगा, ना सैमुएल की सुनेगा, ना यिर्मयाह की सुनेगा। और आपको बताऊं किसकी नहीं सुनेगा, और आपको बताऊं किसकी नहीं सुनेगा। आप इज़िकियल की किताब देखते हैं, उसका 14वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, उसका 14वां बाब 20वीं आयत में आपके सामने ऐसे ही पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा है, अगरचा नूह और दानियल और अय्यूब इसमें हो तो भी खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो अपने बेटों को बचा ना सकेंगे, वो अपने बेटों को बचा सकेंगे ना अपनी बेटी को, बल्कि अपनी सदाकत के वक्त अपनी ही जान बचाएंगे। दोस्तों, खुदा जब बुत परस्ती को देखता है, खुदा जब खुदा के सूरमाओं की बेइज्जती को देखता है, खुदा जब ऐसी हरकतों को देखता है, आसमान की मलका को देखता है, खुदा ना यिर्मयाह की सुनता है, ना यशायाह की सुनता है, ना मूसा की सुनता है, ना इब्राहिम की सुनता है, ना इसहाक की सुनता है, ना याकूब की सुनता है, ना इस्राएल की सुनता है, ना मत्ती की सुनता है, ना पौलुस की सुनता है, ना पतरस की सुनता है, ना ही नूह की सुनता है, ना दानियल की सुनता है, ना अय्यूब की सुनता है, ना मूसा की सुनता है, ना सैमुएल की सुनता है, ना यिर्मयाह की सुनता है। बचिए सारे कामों से, बचिए सारे कामों से। ये खुदा के मुकद्दसीन को बर्बाद करना छोड़ दीजिए, मुकद्दसा मां मरियम का नाम बदनाम करना छोड़ दीजिए। आपको पता है मुकद्दसा मां मरियम ने कितनी कुर्बानियां दी? मैं आपके सामने पढ़ता हूं, अमाल 8 बाब, आखिरी आयत, अमाल 8 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और साउल ने कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर
मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था, मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। 9वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अमाल की किताब 9वां बाब उसकी दूसरी आयत में, और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए ख्वा मर्द ख्वा औरत उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। आपको पता है ये साउल जो थे, जो साबका साउल और बाद में मुकद्दस पौलुस रसूल बने, ये खुदावंद की कलीसिया को ऐसा बर्बाद करता, घर घर घुसकर औरतों को बांधकर बालों से घसीट कर लेकर जाता था। मैं आपके सामने प्रोमो करके दिखाऊं, आप वो टॉपिक देखिएगा यहोवा यरी चैनल पे, हमारे चैनल पे, होली स्पिरिट, खुदा का रूह और औरतें। आपको वहां पे डेमो करके हमने दिखाया है कि कैसे औरत के हाथ पांव बांधे, उसके घर में घुसा और उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटा गया। ये कुर्बानी दी है मुकद्दसा मां मरियम ने। आपकी माँ दे सकती है, आपकी बहन दे सकती है, आपकी बीवी दे सकती है, आपकी बेटी दे सकती है, तो उसे बेइज्जत करना छोड़ दो, उसे बेइज्जत करना छोड़ दो। कुछ जो ऐसे हमारे बहन भाई हैं, वो मुकद्दसा मां मरियम की ऐसे बात करते हैं जैसे मिसाल के तौर पे कोई कैथोलिक भाई कहता है कि भाई दुआ करनी चाहिए, लेकिन दूसरा सामने वाला जो कहता है नहीं करनी चाहिए, वो एकदम हाइपर हो जाता है। वो अनदेखी में मुकद्दसा मां मरियम की बेइज्जती की जाता है। और ही दुआ करते हो, ये करते हो, वो कीसी उन्होंने तो यीशु मसीह ने मां ही नहीं क्या, उन्होंने क्या है औरत। अरे जाके ओरिजिनल मतन पढ़ो, ए औरत का मतलब क्या है। इज्जत से बुला रहा हो माय लेडी, इज्जत से बुला रहा है अपनी माँ को, जैसे आप अम्मा कहते हो, जैसे आप सिंधी में माई कहते हो, पंजाबी में माई कहते हो, वो भी ये इज्जत से बुला रहा है। शर्म करो आप भी और खुदा से डरो। खुदावंद के कलाम पर अमल कीजिए दोस्तों, खुदावंद के नाम को आगे कीजिए। मुकद्दसा मां मरियम खुदा की मुकद्दसा थी, हैं और हमेशा रहेंगी। हमारी माँ वो ऐसे है जैसे हमारे आबाओ अजदाद, हमारे मुकद्दसीन हमारी माँ हैं। खुदा के कलाम को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। इनको इमोशनल ब्लैकमेल ही हमें मत कीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल करके खुदा के कलाम में बढ़ाना और घटाना छोड़ दीजिए। तौबा कीजिए, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे हाथ देखिए, खुदावंद आपके साथ हो। जय मसीह।